कौन कहता है जिंदगी समझी और समझाई नहीं जा सकती, जबकि मुर्दा जिस्मों से भरे कब्रिस्तान कुदरत की यूनिवर्सिटीज हैं और दो गज जमीन तले दबा हर शख्स जिंदगी का प्रोफेसर। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम पैदा होते ही मर जाते हैं पर जी नहीं पाते? कि हमने तो बस वक्त को जीना सीखा है, जिंदगी तो हमने कभी जिया ही नहीं। और जब यही वक्त हमारे पास खत्म हो जाता है तो सोचते हैं कि हम जो उम्र भर के किताबचे में नफ़ा नुकसान दर्ज करते रहे, तो वो कौन सा पैमाना था जो इस नाप तोल के काम आया? और ये कोई ऐसा फार्मूला है जो बिना बता सके कि नफ़ा फ़ायदे के सिवा कुछ नहीं और नुकसान तो बस नुकसान ही दे सकता है? जबकि सच तो ये है कि ज़िंदगी नफ़ा देती ही कब है, ये तो सौदा ही घाटे का है। हम तो अदम में बहुत आराम से थे, फिर इस ज़िंदगी के हाथों वजूद में बदल कर इस मुतज़ाद दुनिया में आए, यानी आजमाइश में डाले गए। और आजमाइश में ना तो मुनाफा की उम्मीद होती है और ना नुकसान की, मगर हैरत है फिर भी हम खसारे की फहरिस्त मुरतब करते हैं। जिंदगी को तो जैसे गुजरना था वैसे ही गुजर जाती। कम अज़ कम वक्त रुखसत ये खलिश तो ना होती कि हमने जो नुकसान का खाता बंद कर दिया होता तो शायद ज़िंदगी कुछ सहल हो जाती, मगर हम समझते ही नहीं। और वक्त आगे ख़त्म होता जाता है, कभी दूसरे का तो कभी हमारा। सदियों से यही खेल खेला जा रहा है। हम आते हैं सीधे रास्तों को खुद अपने लिए पेचीदा बनाते हैं और ये कहते गुजर जाते हैं अब जो देखें तो कोई ऐसी बड़ी बात ना थी। ये शब रोज़ माहो साल का पुरपेच सफ़र कदरे आसान भी हो सकता था। हम ज़रा ध्यान से चलते तो वो घर जिसके दरबाम पे वीरानी है, जिसके हर ताक पे रखी हुई हैरानी है, जिसकी हर सुबह में शामों की परेशानी है, जिसमें इसमें हम चैन से आबाद भी हो सकते थे। अब जो देखें तो बहुत साफ नज़र आते हैं सारे मंजर भी पस मंज़र भी, लेकिन इस देर ख्याली का सिला क्या होगा? वो जो होना था हुआ, हो भी चुका। लाइनें कटती रहीं लफ्ज़ बदलने के सबब, हासिले उम्र यही चंद अधूरे खाके, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाई। उसने बुक्के पकड़े, अजनबी चेहरों के दरमियान किसी शनासा चेहरे को ढूंढ रही थी। किसी ने इसका नाम पुकारा, तानिया। वो मुड़ी और आवाज़ की देखकर जोश से हाथ हिलाया, फ़ायज़ा। दोनों ने एक दूसरे के सिमत कदम बढ़ाए और करीब आने पर गले लग गईं। भाई की एंगेजमेंट मुबारक हो, तानिया ने लग होते हुए कहा। थैंक्स, फ़ायज़ा ने मुस्कुरा कर मुबारकबाद कबूल की। चलो तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलवाऊं। फिर तानिया का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ गई। तानिया ने फ़ायज़ा के भाई को विश करके इसके साथ बैठी सजी संवरी और कुछ शर्माई से लड़की को बुक्के पेश किया और फिर चंद जुमलों के तबादले के बाद फ़ायज़ा के साथ स्टेज से उतर गई। तुम्हारी मम्मी नज़र नहीं आ रही? अभी तो यहीं थी, फ़ायदा ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। फिर तानिया को लिए आगे बढ़ गई। सुनो, तानिया ने इसे मुखातिब किया जो चलते चलते रुक कर मेहमानों से हाल अहवाल भी दरियाफ्त करती जा रही थी। हाँ, फ़ायदा ने इसकी तरफ देख कर कहा। वो नहीं आया? कौन? किसकी बात कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाकर अनजान बनते हुए बोली। तुम्हारे कज़न की, तानिया ने संजीदगी से कहा। फ़ायदा मुस्तकिल शरारत के मूड में थी। मेरे तो सभी कज़न यहाँ हैं। फ़ायदा की लापरवाही अरूज पर थी। मैं शायान का पूछ रही हूँ। बिलाखिर तानिया ने चिढ़कर कहा। अच्छा तो यूं कहो ना। इसके बिन बनकर बोलने पर तानिया ने इससे हाथ जड़ दिया। मार क्यों रही हो? बस आता ही होगा। वैसे भी इसकी पुलिस ट्रेनिंग ही ख़त्म हुई है, अभी पोस्टिंग के ऑर्डर्स नहीं आए। और ऐसे फारिग बंदे के लिए दावत अड़ाने से अच्छी क्या मसरूफियत हो सकती है? बात ख़त्म करते ही वो पीछे हटी, कहीं तानिया शयान की हमायत में से एक थप्पड़ और न जड़ दे। तानिया ने इसे घूरा मगर फिर कसदर नज़रअंदाज करते हुए पूछा, एक बात तो बताओ। पूछो। सूरत हाल में देखकर फ़ायदा इसके बराबर आ खड़ी हुई। शयान किस रिश्ते से तुम्हारा कज़न है? असल में मेरी मम्मी शयान की मदर की कज़न है। अच्छा। सर हिलाते हुए तानिया ने सामने देखा तो इसकी नज़र डिनर सूट में मलबूस शयान के दराज कामत वजूद पर पड़ी। उसने फ़ायदा को पकड़ कर झंझोड़ दिया। शयान आ गया है। शुक्र है, नहीं तो तुम मुझे मार डालती। बको मत, तानिया ने शयान को देखते हुए इसे डांटा जो सीधा ही इनकी तरफ आ रहा था। क्या हो रहा है? वो पास आकर बोला। तुम्हारे आने की खुशी में तानिया मेरा गला दबाने वाली है, फ़ायदा बेजारगी से बोली। शयान ने पहले इसकी शक्ल देखी फिर तानिया की, जिसके दोनों हाथ पीछे से फ़ायदा के शानों पर थे। तानिया ने बुदक कर अपने हाथ हटाए और ज़ोर से इसे धक्का देकर बोली, दफ़ा हो जाओ। हाँ, हो रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों की हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, जाते जाते वो बोली, यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। वो चली गई तो शयान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा, क्या तुम वाकई इसको मार रही थी? बेकार की बातें मत करो, तानिया बुरा मनाकर बोली। तुम्हें नहीं पता इसे एक्टिंग करने का कितना शौक है?
کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ پزل ہو گئی، واقعی وہ ہمیشہ بہت سادے سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہی، لیکن آج خلاف معمول ہلکی امبرائڈری کے شفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شیان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں کچھ نہیں، کچھ تو کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شیان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے ابرو چکا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، پھر جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا، تانیہ میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی۔ کہا نہیں، سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے پھر کے وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شیان کا گمبھیر لہجہ، سحرزد الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شیان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی، تانیہ ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر بری طرح چونکے، تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ سنبھل کر بول رہے تھے، ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، آپ کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لی ہے۔ گڈ۔ وہ خوش دلی سے بولے، اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شیان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شیان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شیان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنا کرتی ہوئی شیان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شیان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شیان بات سنو، وہ بے ساختہ پکاری مگر شیان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شیان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو افسردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شیان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے۔ ماما! دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو۔ تانیہ انہوں نے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی، آخر شیان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی فون چیک کر بیٹھی، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند کر رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا، اب چلو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آگے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کے اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں۔
وہ دھمکی امیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بار کلپ میں جکڑ کے نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدا سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ تو میں 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کی شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندی گھڑی کو ٹھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدا کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلک کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں، ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ الہدا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدا نے بڑی فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدا اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کے وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی، اس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ میں بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدا بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے، لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدا سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدا کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بےکل کرتے ہوں گے اس عمر میں، یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھی، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھی، جہاں اسٹڈی سے متعلق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کی ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی، جواب ندارد۔ ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھتے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رندی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھی، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی بارعب شخصیت سے جاہ پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف۔ تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی، گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے پاس ساتھ رکھی تپائی تک آئے۔
اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں